बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 4 साल पुराना जख्म एक बार फिर हरा हो गया है। मैं इस वीडियो को बिल्कुल मुख्तलिफ अंदाज में आपके सामने रखूंगा। वो बातें नहीं करूंगा जो बाकी सब लोग कर चुके हैं। मैं कुछ खास चीजें आपको बताऊंगा। 4 साल पहले इस कौम को एक जख्म लगा था। यह ऐसा जख्म है कि जब तक फौज ये एतराफ़ नहीं करती कि उनके अपने अफसरान ने इस मुल्क के साथ गद्दारी की है, ये ज़ख्म नासूर बन के रिश्ता रहेगा। ये ज़ख्म तकलीफ़ पहुंचाता रहेगा। इस ज़ख्म की वजह से इस मुल्क के दौर दीवार लरसते रहेंगे। इस ज़ख्म की वजह से पाकिस्तान की जड़ें खोखली होती रहेंगी जब तक कि फ़ौज बतौर इदारा ये एतराफ़ नहीं करती कि जी हाँ, हमारे कुछ अफसरान ने, हमारे साबिक अफसरान ने इस मुल्क से गद्दारी की है। हमारे साबिक अफसरान ने बैरूनी ताकत के हुक्म पर, उसकी इमां पर, उसके कहने पर इस मुल्क की मुंतखब हुकूमत का तख्ता उल्टा था। इस साजिश में ये किरदार शामिल थे जिसमें तमाम सियासतदान जो शामिल हैं उनके भी नाम लिए जाएं। जब ये होगा तो ये जख्म में एक मरहम लगना शुरू होगी, लेकिन ये होता नजर नहीं आ रहा। तो अब मैं आपके सामने कुछ चीजें रखता हूं जो हमें बहुत कुछ वाजे कर देंगी। पहले वही बात जो तकरीबन हर रोज आप भी सुनते चले आए हैं, हम भी सुनते रहे हैं, सिर्फ याद दहानी के लिए, सिर्फ हमारी मेमोरी को ताज़ा करने के लिए और हमारे रिश्ते हुए जख्म को ये याद करवाने के लिए कि ये जख्म हमें लगा क्यों था, कब था, कैसे था, सिर्फ याद करवाने के लिए, क्योंकि असल बात मैंने कुछ और करनी है। में वो गैर मुल्की मरासला जेर बहस लाया गया और इस बात की तायद की गई कि पाकिस्तान के वजीर आजम के खिलाफ हदम एतमाद की जो तहरीक लाई जा रही है वो एक गैर मुल्की साजिश है। और अब वफाकी काबीना ने, और अब जब आखिरी वफाकी काबीना का इजलास हुआ है मोरखा 9/4/2022 को, इसमें फैसला किया गया कि यह मरासला डी क्लासिफाइड किया जाए और ये मरासला मुझसे पहले कौमी असम्बली के स्पीकर असद कैसर को हुकूमत की तरफ से आया और असद कैसर ने खुद पढ़ा और खुद बगौर जायजा उसका लिया। और जब मैं यहां पे एक्टिंग स्पीकर आके बैठा हूं, ये मरासला मेरे हाथ में है, ये मेरे तमाम मेंबरान देख सकते हैं मरासला। इस मरासले में बरमला गरूराना तौर पर, तकब्बुराना तौर पर पाकिस्तान को धमकी दी गई है। और ये वो सिर्फ यादाश्त के लिए है, रिकॉर्ड का हिस्सा रखने के लिए है कि एक रूलिंग आई, सुप्रीम कोर्ट ने उसको मुस्तरद किया, क्योंकि अमेरिका का हुक्म था कि सिर्फ हटाना नहीं है। मैं ये बार बार पॉइंट बयान करता हूं, अमेरिका का हुक्म ये नहीं था कि सिर्फ हटाना है, हुक्म ये था कि अदम एतमाद के जरिए हटाना है। वरना असम्बली इमरान खान ने तोड़ दी थी ना, 3 तारीख को कर लेते, धांधली किसी और को बिठा देते। नहीं 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 नहीं, अमेरिका का हुक्म था अदम एतमाद के जरिए हटाना है, तो उसको आखिरी हद तक पूरा किया गया। लेकिन अब आते हैं, जर्नैलों की गद्दारी का आगाज कहां से होता है, ये जरा सुनते जाएं 2 क्लिप जिनमें आपको तादाद नजर आएंगे। वो सलामिये में लिखा हुआ है कि जो बातचीत की गई है वो इंटरफेरेंस के मुतरादिफ है, सो उसके ऊपर डिमांड दिया जाता है। दैट इज अ डिप्लोमेटिक प्रोसीजर। और उसी के ऊपर, जैसे मैंने कहा, कि जो यही वो अल्फाज हैं जिनके ऊपर अग्री किया गया और उनके मुताबिक डिमांड दिया गया। जहां तक साइफर का मामला है, आर्मी चीफ ने 11 मार्च को कामरा में साबिक वजीर आजम से खुद इसका तस्करा, जिस पर उन्होंने फरमाया कि ये कोई बड़ी बात। हमारे लिए ये हैरान कुन था जब 27 मार्च इस्लामाबाद के जलसे में कागज का एक टुकड़ा लहराया गया और ड्रामाई अंदाज में एक ऐसा बयानिया देने की कोशिश की गई जिसका हकीकत से दूर दूर तक कोई वास्ता। इस झूठे जर्नैल को जो कहता है कि साइफर का हकीकत से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है, इसको तो सरेआम राजा बाजार में उल्टा लटकाना चाहिए। किसके भी हुक्म पे ये कर रहा था, कर मुल्क से गद्दारी ही रहा था। देखें, मेरा पॉइंट कुछ और है। मेरा पॉइंट ये नहीं है कि अमेरिका की इमां पे इन्होंने निकाला या नहीं निकाला। पॉइंट ये है कि एक मिली गैरत होती है, एक कौमी गैरत होती है कि आपको बाहर से हुक्म आए कि अपने वज़ीर आज़म को निकालो तो सब माफ कर दिया जाएगा,
تو آپ کی غیرت یہ گوارا کیسے کر گئی کہ آپ نے مان لیا حکم؟ غیرت کی بات تھی. آپ کو حکم دیا جا رہا ہے کہ عدم اعتماد آ رہی ہے، نکال دو تو معاف کر دیں گے. آپ کی غیرت نے جوش نہیں مارا یا آپ کے اندر کوئی ٹھنڈا خون تھا؟ ہونا یہ چاہیے تھا کہ تمام سیاسی جماعتیں کہتی کہ ہم عدم اعتماد کو 1 مہینے کے لیے روک رہے ہیں. اب کیونکہ امریکہ نے کہہ دیا ہے اب ہم 1 مہینے کے لیے اس کو روکنے لگے ہیں، یا 2 مہینے کے لیے روکنے لگے ہیں، یا ہم 6 مہینے کے لیے روک دیتے ہیں. لیکن آپ کو یہ کرنا چاہیے تھا کہ یار ابھی ہم اس کو واپس لیتے ہیں، کیونکہ اب بیرونی مداخلت کا بیچ میں عنصر آ رہا ہے اور ہم نے ایک یکجہتی دکھانی ہے. یہ فوج کو کرنا چاہیے تھا، جن کی ایما پہ سب سیاستدان اکٹھے ہوئے عمران خان کے خلاف، اور سب سیاستدان بے شرموں کو بھی یہ کرنا چاہیے تھا. میں آج برملا یہ بات کہنے کے لیے تیار ہوں کہ 2017 کے نواز شریف کو نکالے جانے کے بعد نون لیگ نے تو بیانیہ بنایا نا کہ انہیں فوج نے نکالا تھا یا خلائی مخلوق نے نکالا تھا یا سازش ہوئی تھی، جو بھی. اگر ایک ایسا سائفر اس زمانے کا نکل آئے، نواز شریف تو وزیر اعظم تھا نا، کوئی تو سائفر اگر بیرونی مداخلت ہوتی، اگر سی پیک کی وجہ سے اس کو کسی بیرونی قوت نے نکلوایا ہوتا یا کسی اور وجہ سے نکلوایا ہوتا، کوئی تب بھی تو سائفر ہونا تھا نا. اگر ایک ایسا سائفر سامنے آ جائے جس میں لکھا ہو کہ نواز شریف کو نکال دو تو معاف کر دیں گے، تو میں نواز شریف کے ساتھ کھڑا ہوں گا. اگر یہ سائفر آ جائے، اگر مجھے پتا چلے، کیونکہ یہ میری قومی غیرت کا مسئلہ ہے. نواز شریف بے شرم ہو سکتا ہے، نواز شریف کرپٹ ہو سکتا ہے، چور ہو سکتا ہے، ڈاکو ہو سکتا ہے، لیکن کسی بیرونی ملک کو یہ جرت نہیں ہونی چاہیے کہ وہ حکم دے اور سائفر میرے پاس موجود ہو اور میری غیرت گوارا کر جائے کہ میں کہوں نہیں یار نکل، خیر نواز شریف برا بندہ ہے، اگر امریکہ نے بھی نکال دیا تو ٹھیک ہے. میں اب بھی یہی بات کہتا ہوں، اسی لیے میں کہتا ہوں پاکستانی عوام نکلے. میں نہیں چاہتا کہ فوج اس حکومت کو نکالے یا امریکہ اس حکومت کو نکالے. میں نے صرف ہمیشہ یہ بات کی کہ امریکہ ان کی سپورٹ چھوڑ دے. لیکن یہیں سے دوسرا پوائنٹ اسٹیبلش ہوتا ہے. سائفر کا سب سے بڑا ثبوت یہ نہیں ہے کہ رائن گریم نے اصلی سائفر پوسٹ کر دیا. میں آپ کو یہ تھوڑا بہت دکھاتا بھی ہوں، اس کے اندر کچھ پوائنٹس ہیں. یہ اصل چیز نہیں ہے کہ سائفر آ گیا ہے، یہ سازش کا ثبوت ہے. یہ بھی اصل چیز نہیں ہے کہ عمران خان پہ سائفر کا مقدمہ بنا دیا یا فوج اس کو جھٹلاتی رہی یا ساری سیاسی جماعتیں جھٹلاتی رہیں. یہ بالکل ثبوت نہیں ہے. اصل ثبوت ایک ہے، ایک سب سے بڑا ثبوت ہے. ڈونلڈ لو یہاں پہ اسد مجید کو کہتا ہے کہ عمران خان کے خلاف عدم اعتماد آ رہی ہے، اگر یہ عدم اعتماد کامیاب ہو جاتی ہے تو پاکستان کا پچھلا سب کچھ معاف کر دیا جائے گا. ہر روز پاکستانی اردلی اور اس کے مالک کو فیورٹ فیلڈ مارشل اور فیورٹ اردلی قرار دیا جا رہا ہے. الیکشن چوری یورپ پی گیا، برطانیہ پی گیا، امریکہ پی گیا، یعنی معاف کر دیا گیا نا. جرنیلوں نے قتل و غارت کا بازار گرم کیا، معاف کر دیا گیا نا. انسانی حقوق بھول گئے یورپ کو، امریکہ کو، معاف کر دیا گیا نا. یہ ثبوت ہے. اس دور سے کسی پچھلے دور کا موازنہ کر لیں، اگر انسانی حقوق کا عشر اشیر بھی اس طرح تباہ کیا جاتا تو یورپ کی چیخیں نکل جانی تھیں. انہوں نے پاکستان کا جی ایس پی پلس سٹیٹس ختم کر دینا تھا. وچ مینز کہ سائفر کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ انہوں نے اس کے بعد جو اندھیر نگری مچائی سب کو قبولیت ملی باہر سے. وچ مینز معاف کر دیا گیا. عمران خان کو نکالا، معاف کر دیا گیا، جیل میں ڈالا، اور زیادہ خوش ہوئے، فیورٹ قرار دے دیا. یہ سائفر کا سب سے بڑا ثبوت ہے، اس کی سچائی کا سب سے بڑا ثبوت ہے. لیکن جہاں ہمیں اور بہت ساری بات کرنی ہے، وہاں صحافت میں موجود کالی بھیڑوں کو بھی بے نقاب کرنا ہے. صحافت کی ایک کالی بھیڑ آپ کے سامنے رکھتا ہوں جو سائفر کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا. میں نے اسی دن جس دن انہوں نے آج سے 1 سال پہلے یہ سائفر لایا تھا، اس وقت میں نے کہا تھا رنگ بازی ہو رہی ساری. آج سال ہو گیا، کدھر گیا وہ سب کچھ؟ غائب. سب سے پہلے آپ نے پوائنٹ دیکھنا ہے کہ اس سائفر کی تاریخ کیا تھی. تو اب میں آپ کو یہ دکھاتا ہوں، یہ دائرہ لگا ہوا ہے، ٹھیک ہے. 7 مارچ 2022 کو سائفر آتا ہے. ڈونلڈ لو، ظاہر ہے کہ اس کو بریفنگ پہلے دی گئی ہوگی، ٹھیک ہے. اس کے بعد 7 تاریخ کو وہ اسد مجید کو کہتا ہے اور 8 کو آ جاتی ہے، ٹھیک ہے. یہ تو چلیں آپ کے سامنے آ گیا. لیکن ایک اور نقطہ ہے، یہاں پڑھتے ہیں ہم اس کو. اسد مجید کہتا ہے کہ میں نے ڈان سے کہا کہ ہماری ساری ایجنسیوں نے مل کے فیصلہ کیا تھا یوکرین کے حوالے سے ہم یہ پوزیشن لیں گے. وہ کہتا ہے اسد مجید کہ میں نے اسے بتایا کہ روس جانے کا بھی بڑے سالوں سے ہم تیاری کر رہے تھے. وہ کہتا ہے نہیں 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 نہیں،
مجھے NSE نے بتایا ہے کہ یہ صرف وزیر اعظم کا فیصلہ تھا، یہ عمران خان کا فیصلہ، یعنی نام نہیں، یہ بار بار کہتا ہے وہ پرائم منسٹر کا فیصلہ تھا، اور پرائم منسٹر نے بیجنگ میں بھی یہ فیصلہ کیا کہ وہ ماسکو جائے گا، اس نے وہاں بھی پوٹن سے ملنے کی کوشش کی۔ میرا سوال یہ ہے کہ وہ کون تھا جس نے امریکہ کو اتنا یقین دلا دیا کہ یہ عمران خان کا ذاتی فیصلہ ہے؟ سوچیں نا، یہ کس نے یقین دلایا؟ وہ کون تھا جس نے یہ یقین دلایا؟ آپ کو یہاں سے پتا چلے گا کہ اصل سازش کے کردار کون ہے۔ لیکن اس سے بڑھ کے جو چیز سامنے آئی ہے وہ یہ ہے، غور سے دیکھیں، آواز کٹ گئی تھی آپ کو، یہ میں بتا نہیں سکا، سازش سب سے بڑی یہاں پہ ہے۔ سب سے نیچے آ جائیں اس آخری پیج پہ سائفر کے، یہ کاپی سیکرٹری ٹو دا پرائم منسٹر، فورن سیکرٹری، چیف آف آرمی سٹاف، DG/ISI، لیکن آپ یہ دیکھیں یہ کاپی نشان زدہ ہے کہ یہ چیف آف آرمی سٹاف اور DG/ISI کے لیے ہے، آپ دیکھ لیں نشان لگا ہوا ہے۔ جب کاپی کسی کو بھیجی جاتی ہے تو ایسی نشان لگایا جاتا ہے کہ یہ والی کاپی کس کی، ریسیپینٹس تو سارے ہی ہوتے ہیں نا اوور آل سائفر کے، لیکن نشان لگا ہوا ہے کہ یہ DG/ISI اور آرمی چیف کی کاپی ہے، وچ مینس ڈراپ سائٹ نیوز نے جو دعویٰ کیا کہ ہمیں جو کاپی ملی ہے وہ پاکستان ملٹری کے ایک سورس سے ملی ہے، وچ مینس کہ فوج کے اندر ایک بندہ تھا، وہ لکھتے ہیں، جو خوش نہیں تھا کہ پاکستان کس ڈائریکشن میں جا رہا ہے، تو اس نے ہمیں یہ سائفر دیا۔ وہ آگے لکھتا ہے کہ یہ سائفر یا GHQ سے آیا ہے یا ISI کے دفتر سے آیا ہے، اس کے علاوہ کہیں سے نہیں آیا۔ یعنی عمران خان نے ہمیں نہیں لیک کیا، PTI نے لیک نہیں کیا، کسی اور نے لیک نہیں کیا، فوج کے اندر سے لیک ہوا ہے۔ تمام ثبوت، تمام گواہ یہ ثابت کرتے ہیں کہ ملک کے ساتھ بہت بڑی غداری ہوئی، قوم کو دھوکہ دیا گیا، قوم کے ساتھ وہ کھلواڑ کیا گیا جس کی سزا بہت خطرناک ملنی چاہیے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ فوج کے پاس ایک ہی راستہ ہے، یہ ناصورتا بھی ٹھیک ہوگا کہ فوج اپنا قبلہ ایسے درست کر سکتی ہے کہ اپنے ہی افسران کو جو اس سازش میں شامل تھے ان کو کڑی سے کڑی سزا دے، اس کے بعد جو اس کے بینیفیشری ہیں جو ابھی موجودہ طاقت میں ہیں ان کو بھی سزا دی جائے، اور اس کے بعد اپنا قبلہ درست کیا جائے۔ فوج کے بعد اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے۔ یہ سائفر کا وہ ناسور ہے جو اس ملک کو کھاتا رہے گا جب تک فوج اپنی اصلاح نہیں کرے گی۔ ہم اصلاح کی بات کرتے ہیں، دنیا کا کوئی اور جمہوری ملک ہوتا، کوئی بھی اور جمہوری ملک ہوتا، ان سارے فوجی افسران کو جنہوں نے یہ سازش کیا نا، یقین مانے کہ لٹکا دیا جاتا، ملک سے سنگین غداری کے جرم میں لٹکا دیا جانا تھا۔ کلبھوشن کو پھانسی بعد میں ہونی تھی، انہیں پہلے ہونی تھی، ان کے اندر کے غدار زیادہ خطرناک ہوتے ہیں۔ حالانکہ یہ تو کلبھوشن کو پھانسی دینے کے لیے بھی 10 سال ہو گئے ہیں، تیار نہیں ہیں۔ 10 سال پہلے کلبھوشن نہیں تھی۔ یہاں سے اندازہ لگا لیں کہ یہ کن قوتوں کی ایما پہ یہ لوگ کام کرتے ہیں۔ اب PTI نے ایک بڑا پھسا سا رد عمل دیا ہے، تھوڑا سا وہ بھی سن لیتے ہیں۔ حکومت اگر انکار کر سکتی ہے تو انکار کرے ڈراپ سائٹ پہ شائع ہونے والے سائفر کا، کہے کہ یہ نہیں ہے، لیکن ان کی مجال نہیں کہ یہ سچ کو پھر جھوٹ کہیں۔ ان کا جھوٹ بہت ہو چکا، اب یہ اپنے جھوٹ سے اتنا خائف ہیں کہ یہ چاہتے ہیں کہ اس ملک میں نوجوانوں سے ووٹ چھین لیا جائے۔ بات کی جا رہی ہے کہ ووٹ کی عمر جو ہے 18 سے بڑھا کر 25 کر دی جائے، ایسا نہیں ہونے دیں گے۔ بس ایک سرسری سی بات کر کے آگے بڑھ گئے ہیں۔ دیکھیں سائفر جو ہے اس کے حوالے سے PTI کو پھر سے طوفان کھڑا کرنا پڑے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایسا ماحول بار بار نہیں بنتا جس میں ان کی غداری بالکل کھل کے سامنے آتی ہے، باہر سے گواہی آتی ہے، اور اب انٹرنیشنل میڈیا بھی اس کا انکار نہیں کر سکے گا۔ اصل انہوں نے چھاپ دیا ہے، انہوں نے چھاپ دی ہے وہ کاپی جو آرمی کو آئی تھی، جو ISI کو آئی تھی، وہ کاپی چھاپ دی ہے۔ لیکن اس کا ایک اور ثبوت دیکھ لیں کہ یہ اوریجنل ہے۔ یہ کابینہ کے نیشنل سیکیورٹی کے یا کابینہ کے میٹنگ کے منٹس ہیں، یہ کیبنٹ کے یہ کابینہ کے میٹنگ کے منٹس ہیں، اور اس میں آپ دیکھ لیں کہ سائفر نمبر 0678 ڈیٹڈ 7 مارچ لکھا ہوا، ٹھیک ہے، 0678 دیکھیں، یہاں آپ سائفر کی یہ کاپی دیکھیں اور اس میں بھی نمبر دیکھیں کیا لکھا ہوا ہے، اوپر دیکھیں CC نمبر 0678، یہ اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں جہاں بھی CC نمبر لکھا ہوا ہے۔ یہ کنفرم کرتا ہے کہ وہی سائفر رائن گریم نے چھاپا ہے، ڈراپ سائٹ نیوز نے چھاپا ہے، جس کی کابینہ میں بھی کنفرمیشن ہے کہ یہی والا سائفر ہے، اس کا نمبر بھی وہی لگا ہوا ہے۔ تو کسی قسم کی تردید نہیں ہو سکتی اس کی۔ اس پر PTI کو طوفان کھڑا کرنا چاہیے۔ ماحول بنا ہوا ہے، ملک میں مہنگائی ہے، بربادی ہے، تباہی ہے، بے روزگاری ہے،
عوام نفرت کاری ہے ان سے، یہ نوجوانوں سے ووٹ کا حق چھیننے لگے ہیں، اس پہ نوجوان بھی گرم ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی غداری کے ناقابل تردید ثبوت سامنے آ گئے ہیں۔ عمران خان کی آنکھ ضائع ہو چکی ہے، اتنے زیادہ ایشوز ہیں کہ پی ٹی آئی اگر کھڑی ہو جائے، ان کی ٹانگوں میں جان آ جائے تو یہ نظام اس کی تاب نہیں لا سکتا۔ صرف ان کی ٹانگوں میں تھوڑی جان ہونی چاہیے، وہ ہو گئی تو یہ نظام کو گرا سکتے ہیں۔ دیکھنا یہ ہے کہ کیا واقعی یہ نظام کو گرائیں گے۔ آپ سے انشاءاللہ 11 بجے پھر ملاقات ہوتی ہے پاکستان ٹائم۔ اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ آپ سب کو سننے کا بہت بہت شکریہ۔